नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से सूरह आले इमरान को फ़ाइनलाइज़ कर लिया था, मुकम्मल कर लिया था अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। और आज के सबक में हम उसका रिव्यू करेंगे। एक किस्म का आज का जो सबक है वो पूरे सूरह का रिव्यू होगा, उसका जो है मेन पॉइंट्स जो हैं उसके वो आज के सबक में डिस्कस होंगे और उसमें से हम अपने लिए अमल के पॉइंट्स निकालेंगे। एक तरह से हम पूरी सूरह को रिवाइज़ करेंगे जो हम लोगों ने इस सूरह में पढ़ा। तो शुरू करते हैं। पहले जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे इस रिव्यू में, इस रिवीजन में, उसमें हम लोग देखेंगे इसकी मुनासबत सूरतुल बकरा के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों सूरतें हैं जो वो कुरान की हक़ानियत और अहले किताब से ख़िताब कर रही हैं, लेकिन सूरतुल बकरा में अमूमन यहूदियों से मुखातिब हैं अल्लाह ताला, जबकि सूरह आले इमरान में हमने देखा कि अल्लाह ताला नसारा से मुखातिब होते हैं। फिर हम लोग आयात और दुआएं देखेंगे जो इन दोनों में यूज़ हुई हैं, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की हैं। दीन पर इस्तकामत की दुआ है, हमें मिलेगी आयत नंबर 8 में। फिर आयत नंबर 17 में हम दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत से अल्लाह ताला की तरफ लोगों की तवज्जो की बात की गई है। और आयत जो है वो 38 में सालिहा औलाद के लिए दुआ की बात की गई है। सालिहा और नेक औलाद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुआ करना सिखाया है। फिर हम आगे चलते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से पढ़ेंगे। 4 किस्से बयान जो किए गए हैं इस सूरह में, सबसे पहले जंग बदर का ज़िक्र है, उसके बाद हज़रत मरियम के बग़ैर मौसमी फल जो उन्हें मिलते थे उनका ज़िक्र है। फिर हज़रत ज़करिया की बुढ़ापे में औलाद का ज़िक्र है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश समेत दीगर उनके मौजज़ात का ज़िक्र पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ़ आयात की तशरीह और मफ़हूम पर बात की गई है, जैसे दीन इस्लाम की अहमियत के बारे में कुफ़र और ईमान की बातें की गई हैं और माशरती इस्तिलाहात के लिए अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात जारी किए हैं। फिर हमने देखा कि सूरह में मुनाज़रा, मुबाहला और मुफ़ाहमा जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। अहले किताब से मुनाज़रा, मुबाहला और मुफ़ाहमा की बात की गई है। फिर हम लोगों ने पढ़ा अंबियाए साबिकीन से अहद जो अल्लाह ताला ने किया था। सूरह के बाकी हिस्से के मौज़ूआत जो है उनमें नेकी की हकीकत, खाना काबा के फ़ज़ाइल, अल्लाह ताला से डरने की बात और अमल बिन मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। फिर हम देखेंगे जहाद और अमर बिन मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का एक ख़ास टॉपिक अल्लाह ताला ने कंप्लीट एक चैप्टर इस सूरह में बनाया है, जिसमें मुसलमानों को इंतहाई अहम बातों पर अमल करने की हिदायत दी गई हैं, जैसे जहाद, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। और ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर एम्फसाइज़ किया है। फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी और खौफ दिलाया है, उन लोगों को खुशखबरी दी गई है जो कि जन्नत की तरफ दौड़ने के लिए जो है वो काम करते हैं, और उन लोगों को अल्लाह ताला ने मुतनब्बा किया है जो कि बुराई का हुक्म देते हैं और बेहयाई फैलाते हैं, और उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत को गिरफ़्त किया है, तफ़रक़े में ना पड़ो। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मुसलमानों को इत्तेहाद व वहदत की हिफाजत करने की हिदायत दी गई है और उन्हें इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए। फिर कुरान पाक में नरमी की अहमियत को बयान किया गया है और शहादत की अहमियत को भी बताया गया है कि शहीद ज़िंदा है, उन्हें मुर्दा नहीं कहना चाहिए। सूरह की आखिरी आयत में हमें दुआ करने का सलीका सिखाया गया है। जिस तरह सूरतुल बकरा में हमें आखिरी आयत जो थी वो चंद एक आखिरी आयत दुआ के बारे में थी, तो यहाँ भी हम देखेंगे, हमने यहाँ देखा कि सूरह की आखिरी आयत में अल्लाह ताला हमें दुआ करने का एक तरीका बता रहे हैं, और इस दुआ के रिस्पॉन्स में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है।
پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ایک ہمیں مثال دے دی ہے، ایک فارمولہ دے دیا کہ کامیاب شخص کون ہے، اور کامیاب شخص کون ہے جو کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب ہم سورہ کا باقاعدہ ریویو شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں آیات کو لے کر اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے حروف معتقات کے ساتھ، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے حق بات اتاری ہے، حق اتارا ہے، اور حق جو ہے وہ قرآن پاک ہے جو کہ تصدیق کرتی ہے اسے پہلی کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل کی، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزگار ہیں، لیکن جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں بتاتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ صورتیں بناتے ہیں اور کوئی ایسا الہ نہیں جو یہ کام کر کے دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اور آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک جو ہے وہ متشابہات ہیں اور دوسرے جو ہے محکمات ہیں۔ جو محکمات ہیں ان میں جو ہے وہ ہدایت ہے، اور لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محکمات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک احکامات بیان کیے ہوئے ہیں کھول کھول کے، جبکہ جو متشابہات ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کا عرش کیسا ہوگا، ان باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن عقل مند لوگ جو ہیں وہ محکمات جو آیات ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ بہت اچھی یہ آیت تھی، بہت اچھی یہ دعا تھی، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل بھی کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روز آخرت، عقیدہ آخرت کی بات کی ہے۔ سب لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے، نہ اس دن ان کا کوئی اولاد کام آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مال کام آئے گی، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور آل فرعون کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان کے گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھر دیا اور ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانک کر لیے جاؤ گے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جن لوگوں نے جو ہے وہ ہدایت کو قبول کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگ اترے، دو گروہ تھے، ایک گروہ اللہ کے لیے لڑا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ ظاہری آنکھوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ مسلمانوں کے شامل حال تھی، اور اس واقعے کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کم جماعت کو صرف ان کے اعتماد، ان کی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی نسبت سے، دوسرے جو کفار تھے جو ان سے ڈبل ٹرپل تھے تعداد میں، ہر طرح سے ایفلوئنٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب کیا اور مسلمانوں کو ان کے فتح نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 14 میں کہ خوشنما کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی، اور محبت دل فریب ان کی بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن یہ سب دنیاوی سامان ہے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہت زیادہ عظیم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
گے، وہاں انہیں ملیں گی پاک صاف بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ان کے شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرمانبردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بتا دی ہیں، یہ کیٹیگریز، یہ صفات ان لوگوں میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے، اور آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں بتا دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی، اہل علم نے بھی، راست اور انصاف کرنے والوں نے بھی یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ زبردست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی سرکشی کرے گا علم آ جانے کے بعد باہمی اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں ذرا دیر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے بس پیغام پہنچا دینا ہے، اور ان سے کہہ دینا کہ ہم تو پیروکار ہیں، ہم تو مسلم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی جو انبیاء کو قتل کرنے سے انہیں روکتے تھے یہ انہیں بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے، اور ایسے لوگ اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے جنہوں نے تورات کے علم آنے کے بعد اس میں تحریف کی ہے، اس کا انکار کیا ہے، اور کتاب کے فیصلے جو ہیں وہ بدل ڈالے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہی ہمیں دوزخ کی عذاب چھوئے گی کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور انہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اس ظلم کا بدلہ جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے حکومت عطا کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کی سب بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں مزید اپنی قدرت کی نشانیاں گنواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ہر بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے آیت نمبر 28 میں کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ آپ کی جو سکسیس ہے، آپ کی کامیابی سے جو ہے وہ جلتے ہیں، اور جلنے کے مارے، غصے کے مارے اپنے جو دانتوں میں انگلیاں دبا دیتے ہیں، اتنا ان کے دل میں بغض ہے آپ کو لے کر، لہٰذا صرف اللہ ہی کو دوست بنائیں، صرف اللہ ہی سے ڈریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں حسرت بیان کر دی کہ ہر شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کو، برے اعمال کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور برے اعمال کے درمیان ایک بہت دور دراز فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات سے لوگوں کو ڈراتا ہے، پہلے ہی متنبہ کر رہا ہے تاکہ وہ اس حسرت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارمولا اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ایسا کرنے سے اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نیز آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتا دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔
پھر اگر یہ لوگ دعوت قبول نہ کریں تو ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اس طرح سے کہ انہیں رسالت کے لیے منتخب کر دیا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی ہی اولاد تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 سے جو ہے وہ حضرت عمران جو ہے ان کی بیوی کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بطن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کریں گی، لیکن کیا ہوا، ان کے بطن میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، اس کو تو میں وقف نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا۔ بہرحال انہوں نے منت مانی ہوئی تھی، انہوں نے وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو، اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ انہیں شیطان نے نہیں چھوا، ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا سرپرست بنا دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ ان کے محراب میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب جب حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں جاتے تو بن موسم کے جو ہے وہ پھل دیکھتے اور کہتے کہ مریم یہ تمہیں کس نے دی ہیں، تو وہ آگے سے فرما دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملے ہیں۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں نیک اور صالح اولاد کے لیے، جبکہ فرشتے انہیں خوشخبری دے دیتے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں کہ مریم تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر ترجیح کر کے تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتی ہیں، اور مریم مزید اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرنا، اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت وہاں موجود تو نہ تھے جب سب لوگ اپنا اپنا قلم پھینک رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 45 سے، جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ وہ حیران ہوتی ہیں کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، سو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 47 میں کلمہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ وہ کلمہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ کلمہ تھا کن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، انہیں معجزات عطا کیے۔ معجزات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ گارے سے ایک پرندہ بناتے تھے اور وہ اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ سچ مچ کا بن جاتا تھا۔ مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتے تھے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ کھاتے تھے نیز جو ذخیرہ کرتے تھے وہ بھی لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ مومنین کے لیے تو یہ نشانیاں کافی ہیں، البتہ جو انکار کریں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ در پہ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گروہ جو حواریوں کا تھا ان سے کہا کہ میرے بعد کون اللہ کا مددگار ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین میں؟ تو حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی لکھنے والوں میں لکھ دے۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کرامات کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں سے حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی تدبیر جو ہے وہ ان پر ہی الٹی پڑ جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرما دیں گے جس کے بارے میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں۔ اب
قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ واپس زمین پہ کریں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر زندہ رہیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی آیات جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 59 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے حکم دیا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب حق آ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کہیے تو اسے کہیے کہ آؤ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ اور میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتا ہوں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں سے ہمارا ذکر شروع ہو جاتا ہے مباہلے کا، اور مباہلہ جو ہے وہ کرامت ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا مقصد جو تھا، جو وفد آیا تھا نجران، وہ ان کا وفد یہ تھا، وہ اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا بلکہ ہم نے بحث و مباحثہ کر کے عیسائیت کو جو ہے وہ کسی طرح سے ٹھیک کنسیڈر کر دینا ہے۔ یہ بہت سچے واقعات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اہل نجران نے جو ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کیا تھا، اور اگر وہ کوئی مطلب بحث نہیں کی تھی، نہ انہوں نے انکار کیا تھا نہ انہوں نے قبول کیا تھا، اور اگر وہ مقابلے بازی پر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، اب اہل کتاب کو جو ہے وہ نصارہ کو، اہل نصارہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت اسلام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایسی باتوں میں آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں، اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، نہ کسی کو شریک بنائیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہ بنائیں، اور اگر وہ منہ موڑیں تو ان سے کہہ دو کہ بھئی ہم تو فرمانبردار ہیں، تمہارا ماجرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تردید کی یہود و نصارہ دونوں کی، جو وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو حنیفا مسلمن تھے، تم لوگ کس طرح سے ابراہیم کے پیروکار ہو؟ تم لوگ جن باتوں میں جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی سے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ان لوگوں کو، یہ کسی خوش فہمی میں مت رہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصارہ تھے، بلکہ حنیف و مسلمن تھے، نہ ہی وہ مشرک تھے۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی کسی خوش فہمی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی کافی عقیدت رکھتے تھے۔ مناسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور وہ کون ہے کہ یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے، اور ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ حامی و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، حق اور باطل کے میسج نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو بھی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی سازشیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آیت نمبر 72 سے لے کر آگے تک ہم ان کی سازشیں پڑھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ صبح تم ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو۔ اس طرح یہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیسا دین ہے کہ یہ کوئی اس پہ قائم ہی نہیں رہ سک رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تدبیر اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 74 بہت ہی خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرکشی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانہ بھر مال بھی دے دیں تو یہ آپ کو واپس کر دیں، یعنی کچھ اچھے لوگ ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ عبداللہ ابن سلام جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے دیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، وہ غیر یہود کا مال ہڑپ کرنا جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔
سود لیتے ہیں، اور یہ ایسی بہت سی سرکشیوں میں مبتلا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو یہ پورا کبھی بھی نہیں کرتے اور اپنی باطلی خباثتوں میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے عہد اور قسموں کو تھوڑی سی قیمتیں بیچ ڈالا، اور کتنی ہی بری قیمت ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنی زبانوں کو مڑوڑ توڑ کے توراۃ کا جو احکامات ہیں انہیں تحریف کرتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جانتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے بخوبی واقف ہیں اور انہیں بتا دیں گے جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 80 سے آگے انبیاء کرام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نبی کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اطاعت پر لوگوں کو فورس کرے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، اس کا حکم مان کے پھر وہ کہے کہ میری اطاعت کرو، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد دیا ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دوں گا، اور جو رسول تم پر آئے اس کی تم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا تو وہی فاسق ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم پر نازل ہوئی، اسحاق پر نازل ہوئی، یعقوب پر نازل ہوئی، ان کی اولاد پر نازل ہوئی۔ یعنی عقیدہ جو ہے وہ کتابوں پر ایمان کا جو عقیدہ ہے وہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 84 میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نمبر 85 میں بتایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی ہوگی جو کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی۔ ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ پھر ہاں اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں اپنی اور توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کے بعد اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 92 سے ہمارا پارہ نمبر 4 شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کرائٹیریا نیکی کی پیک تک پہنچنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے جو کہ تمہیں محبوب ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کرنے کی کیا وعید ہے۔ آیت نمبر 93 میں وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے یہود، وہ یہ کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ انہوں نے حلال حرام کے اپنی طرف سے تقاضے بنائے ہوئے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جھوٹی باتیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 96 میں خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت گاہ جو سب سے پہلا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے جو کہ مکہ میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بہت برکت دی ہے اور تمام جہانوں کے لیے اسے باعث سے عبادت کا باعث اور ہدایت کا باعث جو ہے وہ مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور کھلی نشانیوں میں حضرت ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھے وہ ضرور اس کے گھر جائے، اور حج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 97 میں حکم دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ دوبارہ مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب اللہ کے دامن کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو اور راہ راست تک پہنچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ موت تمہیں نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم لوگ مسلمان ہو۔ آیت نمبر 103 انتہائی امپورٹنٹ ہے، فرقہ واریت کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ اس طرح خوف و ہراس میں شامل ہوں گے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اعمال سے جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 117 میں کفار کے جو خرچ ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو بھی صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں قیامت کی دن ان کے یہ جو ہے وہ ہوا کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے حالت کفر میں بھی انہوں نے جو نیکیاں کی ہوں گی انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی دوہرا ثواب ان کو ملے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو جہالت میں اور کفر میں کیے گئے جو ان کی نیکیاں صدقہ خیرات ہیں قیامت کے دن وہ ہوا کی طرح اڑا دیے جائیں گے، راکھ کی ڈھیر کی طرح انہیں اڑا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 121 سے غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان بہت زیادہ گھبرا رہے تھے کہ ہم تعداد میں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ریفرنس دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے شامل حال رہے گا، تم نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اللہ پر ایمان سٹرونگ رکھا، پر اعتماد رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح نصیب فرمائیں گے، لیکن اگر تم لوگوں نے روگردانی کی اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں ان کے ابتدا میں انہیں فتح ہی نصیب ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ جو کہ کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے تم لوگ دیکھو کہ ہمارے پرندے چترے اٹھاتے لیے جا رہے ہیں، تم لوگوں نے یہاں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن وہ مال غنیمت کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے جو ایک جنگ کا نقشہ ہے وہ تبدیل ہو گیا اور ان کی فتح جو ہے وہ ایک قسم سے شکست میں بدل گئی اور بہت زیادہ مسلمان شہید بھی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی انہوں نے، اس وجہ سے انہیں یہ بھگتنا پڑا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون جو ہے جرأت ایمانی میں اب تک خالص ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی تھوڑا بہت ان کے دل میں کسر ہے، اور ایک دوسرے کو بھی انالائز ہو جائے، ایک دوسرے کو بھی اپنا مقام پتہ لگ جائے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور کفار کا بھی رویہ سامنے آ جائے، منافقین کا بھی رویہ سامنے آ گیا تھا، جبکہ 300 منافقین کو لے کر جو تھا وہ چلا گیا تھا عبداللہ بن ابی، اور اس طرح منافقین کا بھی سامنے ان کا ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دل میں بغض رکھے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کی موت میدان جنگ میں لکھی ہے تو اسے میدان جنگ میں موت آئے گی، اگر کسی کی موت گھر میں ہے تو وہ گھر میں اس کو موت آئے گی۔ تو یہ سب جو زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 162 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دو لوگ، ایک جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چل رہا ہے اور ایک جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی بنا پر جو ہے وہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر انہیں جزا اور سزا ہوگی روز آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہید کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، ان پہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے اور وہ اس فضل سے خوش بھی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل سے مال و دولت عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرے ہیں، تو وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ آیات بتا رہے ہیں، کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دعائیں سکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا ایک فارمولا بتا رہے ہیں کہ جس شخص کو قیامت والے دن جس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو ایسا ہی شخص کامیاب ہے، جبکہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ رسوا کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری آیات میں سورہ آل عمران کی بہت ساری خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ہیں تجھ پر، تیرے پیغمبروں پر،
پس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیاں دور کر کے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اور تو نے اپنے رسولوں کے تھرو جو ہم سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 195 میں ان دعاؤں کا اپنے تھرو رسپانس جو ہے وہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ ایک دوسرے کا یہ حصہ ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھروں سے نکلے گئے ہیں، میری راہ میں دکھ اٹھائے ہیں، تکالیف سہی ہے، جہاد کیا اور شہید ہو گئے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا اور ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو نہیں بیچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 200 لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں، اور ان میں ہے کہ صبر کرو، پامرزی دکھلاؤ، یعنی جنگ کے لیے تیار رہو، دشمنوں سے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس وجہ سے جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور کامیابی کیا ہے؟ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ایسا شخص کامیاب ہے۔ تو یہ ہمارا ریویو تھا سورہ آل عمران کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔